सूरह कौसर जो नाजिल हुई थी वो जो है आस बिन वाइल के लिए नाजिल हुई थी। आस बिन वाइल एक कुरैश का एक इंसान था और मस्जिद हरम के दरवाजे पर वो खड़ा था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से दाखिल हुए तो कुरैश के सरदार भी वहां बैठे थे। कहने लगे किससे बातें कर रहा है वाइल, उन्होंने जो है उससे कहा आज भी वाइल से, वो आज जो है किससे बातें कर रहा है, तो कहने लगा नऊज़ बिल्लाह इस अबतर से मैं बातें कर रहा हूँ। इस शख्स ने अल्लाह के रसूल को अबतर कहा, टॉन्ट मारा, यह कहकर कि अब ये बे औलाद है, इसकी नस्ल खत्म हो गई, मतलब जनरेशन। अल्लाह के रसूल जब बेटे का इंतकाल हुआ तो इसने अबतर का टॉन्ट मारा और जब लोगों ने सरदार से कुरैश ने पूछा कि किससे बात कर रहा है तो कहा मैं अबतर से बात कर रहा हूँ। अबतर का माना होता है जिसकी जनरेशन नस्लें लड़का न होने से आगे नहीं बढ़ेंगी। तब वो फरमाते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सूरह कौसर नाज़िल हुई, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता की, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो नबी आप क्या कीजिए, नमाज़ें कायम कीजिए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अबतर, तेरा दुश्मनी यकीनन अबतर रहेगा, बे औलाद रहेगा, बेनाम रहेगा। और हम जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लड़का नहीं था, मतलब जो जिया और जिससे नस्लें चली, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया में हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी, हर पल लिया जाता है। कैसे? अभी हम बात कर रहे हैं और भी कई जगह 10 दुरूद चल रहे हैं और अजानें कहीं फजर की हो रही तो कहीं जोहर की हो रही है और यहाँ जोहर की होंगी इसके बाद, तो अजानों में नाम लिया जा रहा है, मजलिसों में नाम लिया जा रहा है, दुरूद में नाम लिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल का नाम तो क़यामत तक बाकी है। ये अबतर रहा, इसकी औलाद होने के बावजूद भी इसका नाम लेने वाला कौन नहीं। अब कौन उसका नाम लेगा? मैंने इसलिए आज का नाम आज बिन वाइल बोलकर तो आपने सुना होगा। ये खुश हो रहा है कि अल्लाह के रसूल की नस्ल खत्म, दावत खत्म, मिशन खत्म, तो ये तो इसका नाम लेने वाला ही तो बचा नहीं। अल्लाह के रसूल को औलाद लड़का ना जिंदा रहकर, बड़ा ना होकर, औलाद जनरेशन आगे ना बढ़कर भी आपके नाम लेने वाले लोग करोड़ों की तादाद में, बिलियन के लोग और क़यामत तक लेकर। इस वजह से उलमा लिखते हैं कि इनकी पैदाइश नबुव्वत के बाद हुई, हालांकि कुछ ने ये भी लिखा पहले हुई, लेकिन ज्यादा बेहतर ख्याल लगता है वो नबुव्वत के बाद वाला है और बहुत ही कम उम्र इन्होंने बहरहाल पाई थी रिवायत। ठीक है, कितनी कोई तफसीलात नहीं, शायद चंद माह, 2-4 महीने, 3 महीने, 1 महीना, बहुत छोटे थे ना, एकदम छोटे बच्चे इंतकाल। अल्लाह वाला इस कड़ी में इंशाल्लाह आज हम जो है सूरतुल कौसर के ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सूरतुल कौसर ये उन सूरतों में से एक सूरत है जो कि कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक। वैसे कुरान की सबसे छोटी सूरतें वो है जिनमें 3-3 आयतों पर ही मुश्तमिल है, जिसमें सूरतुल अस्र 3 आयतें, सूरतुल नस्र 3 आयत, सूरतुल कौसर 3 आयत। इन तीनों सूरतों में 3-3 आयतें हैं, लेकिन अल्फाज के एतबार से, जुमलों के एतबार से 3-3 जुमले होते, 3-3 आयतें। अल्फाज के एतबार से सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर, क्योंकि बहुत कम अल्फाज है इसके अंदर, आयतें 3 ही है इसके अंदर। सूरह अस्र में भी 3 है, सूरह नस्र में भी 3, लेकिन इसके अंदर अल्फाज के एतबार से 3 आयतों में सबसे कम अल्फाज। तो वो एक तरह से अगर कहा जाए तो कुरान की सबसे छोटी सूरत मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत में क्या फरमाना चाहता है। और इसी बुनियाद पर फुक़हा लिखते हैं कि कम से कम जब एक इंसान नमाज पढ़े तो 3 आयतें पढ़े, क्योंकि अल्लाह ने सबसे छोटी सूरत जो है वो 3 आयत पर मुश्तमिल की। इसी से वो कहते हैं कि 3 आयतें कम से कम छोटी हो तो पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर बहुत बड़ी हो आयतुल कुर्सी एक भी किफायत कर जाती है, लेकिन अगर छोटी पढ़ने तो फिर 3 कम से कम पढ़े। वो इन्हीं सूरतों की बुनियाद पर कि अल्लाह ने एक सूरे के लिए कम से कम जो है क्वांटिटी या जो आयतों की नंबरिंग तय की है वो 3 है। याद रखिए, बहरहाल हम कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत का जो है, चूंकि तीनों 3 आयतों पर मुश्तमिल है, उसकी जो है तफसीर देखने की जो है कोशिश करेंगे, इसलिए कि इस सूरत के अंदर बहुत अच्छा एक मैसेज और पैगाम। इस सूरत के ताल्लुक से जो है ये बात में उलमा ने इख्तिलाफ किया है कि ये मक्की है मदनी, कुछ ने कहा नहीं मदीने में भी ये हो गई थी, कुछ ने कहा नहीं ये मक्का में हुई थी। बहरहाल जो भी इसका पस मंजर रहा हो और इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी उलमा बताते हैं कि क्या इसके पीछे पस मंजर रहा हो। इंशाअल्लाह उसमें एक बात जो वाज़ेह सामने आती हुई ये है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पै दर पे एक के बाद एक बच्चों का इंतकाल हुआ और बिलखुसूस लड़कों का इंतकाल हुआ, जिस पर आपको वैसे 3 लड़के थे, एक कासिम जिसके नाम से आप अबुल कासिम आपकी कुनियत थी जो पहले थे, एक इब्राहिम थे और एक अब्दुल्ला। तो बहरहाल आपको 4 लड़कियां और 3 लड़के थे, तो तीनों का पैदर पर इंतकाल हुआ। जब तीनों लड़कों का इंतकाल हुआ तो मुशरिकीन खुशी मनाने लगे, क्योंकि मुशरिकीन और जैसा आज हमारा भी हाल है एक मादा परस्त
ٹوٹلی مٹیریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پوزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر. اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی تھی، اس سماج میں جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدر پہ ایک کے بعد ایک 3 لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی. تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو. عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو. پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلے گی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو. تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے. تو انہوں نے خوشیاں منائی. یہ خوشیاں کس نے منائی اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی. بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ سورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا. لیکن چونکہ سورے کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پر یہ منایا گیا. لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی، اسی کی رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ سورت کو جو ہے نازل کیا. سورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجئے. ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے. اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کی ہم بڑھتے ہیں. سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت سورت ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے. اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا. تو بہرحال اس وجہ سے وہ علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی. بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں. بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی تاریخ، صحابہ خاموش. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. آپ نے پڑھ کر سنا. اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے. اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے، سورے کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے آیت. شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے. دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے. لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے. ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو
جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط کو کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے علماء لکھتے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورت الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا، اس لیے کہ سورت الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورت الفاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی ہے سورت۔ تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، انا اعطیناک الکوثر، اس پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں، بہرحال جوابی کاروائی میں یہ جو آیت نازل ہوئی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو تانا اور تشنی دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کی نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسی آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں۔ فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا، اور یہ چنے ہوئے لوگ، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے، اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق نہیں، فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے، اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتہ چلتے، ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی۔ ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے، تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوں گے، تبھی اتنی خوشیاں منائی جائیں۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیزیں، بیٹے داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت، اس سماج، اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہونا، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدا انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون اور اطمینان کے لیے جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا، لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ میں، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات، مطلب میرے بھتیجے کی بات، محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ ہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، اب اندازہ لگائیے، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں
انہوں نے آپ کی مدد کی، انتقال کر جاتے ہیں، مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو شہید کیا جا رہا ہے، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، اسی سماج اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا سپورٹ تھا، اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا، اور جتنی باتیں آتی ہیں کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات، تب تک تو کسی نے ہمت نہیں، یہی وجہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چچا بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے اور دادا کے بعد انہوں نے پالا، والد کا انتقال کر گئے تھے، پہلے دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہو گیا، تب سے لے کر انہوں نے کفالت اور مددگار بھی تھے اسلام کا۔ دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا، آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں، ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی، پہلی ایمان والی آتی، پہلے ایمان لانے والوں میں یہی شامل، فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت، پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی، تو پہلی تھی، آپ غمزدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج سفر کرا دیا، تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی، جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ گئے، تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کا سر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا، کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے، اور جو جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کو بلا چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے، اور آج سب خلق اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں، دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ کو دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا ان آتا ہی نہ کل کا اوسر، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسر لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں، اور وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں ابوبکر بڑے اچھے ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا، اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان، اتنے پیالے، اتنے گلاس جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے ہیں میرا ممبر لگایا جائے گا،
اور وہاں میں کھڑا ہوں گا اور پھر لوگ آتے جائیں گے, میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا, جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں کریں گے. جنت میں لوگ پیئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہے گی, محسوس نہیں ہوں گی لیکن پیئیں گے, ایک الگ چیز. مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو, ایک الگ چیز. تو یہ کوثر ہے. تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر, جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے, جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پیئیں گے, جس کی وجہ سے کوثر اسے اس کثرت سے پیالے ہیں, اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ. اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ٹریلینس آف سٹار, صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز میں ٹریلینس, تو اتنے اس کے پیالے, اسی وجہ سے کوثر کا. تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے, آپ نے فرماتے میرا ممبر لایا جائے گا, میں کھڑا ہوں گا, لوگ آ رہے ہوں گے, میں پانی پلا رہا ہوں گا, اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا. میں کہوں گا فرشتے یہ میری امت کے لوگ ہیں, انہیں آنے دو, انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا. آپ سے کہیں گے کیا کیا, تو کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی. بدعت مطلب نئے نئے کام کیے, نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے. آپ سے کہیں گے صحفن دور لے جاؤ, میں نظر دور لے جاؤ, اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ. تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر سے پانی نہیں. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں, اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا. لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتا ہوگا کہ میری امتی ہے نا. تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا, اور ہر امت پہچانی جائیں گی. کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے, فلیگز ہوں گے, جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے. یہ تو کوئی ممکن ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے, تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو. ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گے, فلیگز ہوں گے ان کے, وہ کیسے واللہ والے پہچانے جائیں گے. سمجھ رہے, یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا امت نے کیا کیا, اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں. تو یہاں پتا چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو, تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے, ورنہ حوض کوثر سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا. عام الفاظ میں کہوں تو ہکال دیا جائے اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا. تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے, تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی, اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے, ورنہ اس حوض کوثر سے اسے نکال دیا. تو کہا انا اعطینا کل کوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا. اور دونوں باتیں درست ہیں, اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے, بہت زیادہ خیر کا حصہ. دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا, اور آخر دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا, اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 تھی. آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہیں روز قیامت جو اکیلے آ جائیں گے, ایک بھی فالوور, ایک بھی ماننے والا ہے, کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے, 1 ہوں گے, کچھ کے پیچھے 2, کچھ کے پاس 80 ہوں گے, اتنے ہوں گے. اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو, اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر کروں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں, تو یہاں انبیاءوں کی حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں, 1 ہے, 2 ہے, 30, 40, 50, 100, 80 ہے. بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی, نیکسٹ ہوں گی. اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی, بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے میری امت اتنے تعداد کے اعتبار سے. تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے, کچھ انبیاءوں کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں, یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تلامیذ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, یہ ساتھی, اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے, اس لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ, 2 اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا, اللہ نے تیار کیا تھا. اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے دی. تو گویا صحابہ بھی چوزن پیپل, سلیکٹڈ پیپل تھے, چنے ہوئے. تو یہ بھی خیر کثیر. تو بہت ساری باتیں, لیکن خیر کثیر سے مراد کچھ بھی خیر جو اللہ نے دیا, اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے, چونکہ حوض کوثر بھی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل یا مثال یہ یاد رکھیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا, کوثر عطا کیا, حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر, تو آپ کیا کیجیے, نماز قائم.
آپ کیا کیجئے جو ہے رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے، بڑائی بیان کیجیے، نماز قائم کیجیے، ونہر اور کیا کیجیے اس کے ساتھ قربانی کیجیے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی۔ تو آپ جو ہے نماز قائم کریں اور قربانی نبی جو ہے اللہ کے لیے دیتے رہے۔ گویا اس سے ایک بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں تو کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد دوسری آیت کیا بول رہی ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی دینا یہ ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے جو اللہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں بالکل واضح طور سے کہا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور کیا کیجیے ساتھ جو قربانی دیجیے۔ مطلب نماز قائم، پہلے تو کہا خیر کثیر دیا، فوراً کہا نماز قائم کیجیے اور قربانی، مطلب گویا نماز اور قربانی ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے جو اللہ ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات کو ہم بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے کسی بھی قسم کا ہمیں خیر دیا تو نماز ایک بڑی بہترین چیز ہے اس خیر کے لیے شکرانہ ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ فلاں فلاں چیز دی۔ اور قربانی دینا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، قربانی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام زبان میں بقرعید، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے، نہر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند، بہت محبوب عمل ہے قربانی، کہ اللہ ہم جانور کی قربانی دے کے اعلان کرتے ہیں کہ وقت آنے پر ہر چیز تیری راہ میں ہم قربان کر دیں گے اعلان۔ تو یہاں کہا کہ فصل لربک، تو نماز قائم، تو گویا دیکھیے اشارہ ہو گیا کہ اگر اللہ بھی ہمیں کوئی نعمت شکر دے تو ہم کیا کریں، نماز قائم کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی اچھی آپ سجدے میں گر جاتے، کوئی مصیبت آتی، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھتے، خوشخبری آئی تو نماز، سجدے میں گرنا، مصیبت آئی تو نماز، نماز دونوں کے لیے حل ہے۔ اور اللہ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا، بیان بھی کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے ہم کو یاد۔ تو یہاں شکرانہ بھی ہے نماز، حاجت کے لیے دعائی ہے نماز، دعا کی ایک قسم ہے نماز، اللہ کا ایک فریضہ فرض کردہ ایک حکم بھی ہے نماز، بہت ساری چیزیں نماز ہے۔ نماز کے اتنے فوائد ہے کہ ہم گنتے جائیں تو ممکن نہیں یاد رکھی کہ ہم ایک جگہ جمع کریں، اتنے فوائد غیر یاد۔ یہاں کا فصل لربک وانحر، کہ آپ جو ہے نبی نماز قائم کیجیے اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے۔ تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا۔ ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم بھی قربانی دیں، نماز پڑھیں قربانی دیں۔ تو کہا فصل، تو نماز قائم کرے، وانحر اور قربانی دے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یہ دونوں اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آپ کہیں گے ایسا کون ہے جو اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے؟ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں کہ غیر اللہ کے لیے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے کبھی دیکھنا ہے تو کسی جگہ جا کے دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اپنے معبود کھڑے کر لیے ان لوگوں کو دیکھیے۔ آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کیسی مختلف چیزوں کی جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، کہ قبلہ تو ایک طرف آپ کو دکھے گا، نماز دوسری سمت میں لوگ پڑھتے ہیں بہت سارے۔ دیکھیے آپ کہیں جیسی مقامات ہیں جن کو لوگوں نے درگاہ کا نام دے دیا اور وہاں قبلہ تو ہے پیر کی طرف، نماز ہو رہی ہے درگاہ کی طرف۔ کئی مقامات ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں تو انگنت کہ نماز کے لیے قبلہ انہوں نے اس درگاہ کو بنا لیا، جبکہ قبلہ اس کے الٹے سے سائیڈ میں یا ادھر سائیڈ میں۔ فصل لربک، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جیسے بتایا گیا، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ تو فصل لربک وانحر، نماز قائم کیجیے، قربانی دیجیے۔ اور قربانی صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قربانی غیر، چلو نماز تو بہت کم دکھیں گے آپ کو غیر اللہ کے لیے، قربانی تو غیر اللہ کے لیے اتنے دھڑلے سے لوگ پڑھ رہے ہیں جسی کو انتہا نہیں۔ غیر اللہ کے لیے قربانی، گھر میں ایک بکرا گھس گیا، آ کر گھر میں اناج کھا رہا ہے، گھر کے جو جھاڑ بڑی محنت سے لگا ہے اسے کھا رہا ہے، لیکن اگر اس کو ہکالنا بھی تو لوگ اس کو بولتے چلو ادھر جاؤ، چلو ادھر جاؤ۔ ارے کیوں؟ دوسری بکریوں کو تو آپ مارتے، دوسرے بکروں کو تو آپ ٹانگ توڑ دیتے۔ نہیں 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 نہیں، فلاں بابا کا بکرا، اس کو نہیں کر سکتے۔ گویا وہ چھوڑا ہوا بکرا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے کہ بس جہاں چاہے چرے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ایک معجزہ دکھاؤ، کیا؟ پتھر میں سے اونٹنی نکال۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو اونٹنی تو نکل آئے گی، لیکن پھر اللہ جو کنڈیشن دیں گا اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ لاؤ تو صحیح، اللہ کا حکم، صالح علیہ السلام نے حکم دیا، چٹان کو اونٹنی نکل آئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا اس اونٹنی کو کسی بھی جگہ چرنے سے نہیں روکا جائے گا، کھیت میں جائے، کھلیان میں جائے، گھر میں جائے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہا نہیں اس کے ساتھ بچہ بھی چاہیے، تو بچہ بھی لو، دودھ دینے والی بھی چلو۔ اب اس بچے کو اور اس اونٹنی کو ستائیں گے نہیں،
قوم نے کیا کیا, اس کے پیر کاٹ دیے اور اس کو ختم, پھر اللہ کا عذاب آیا. سمجھ رہے بات؟ تو گویا یہ ہمارے بکرے جو فلاں فلاں لوگوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, گویا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بن جاتے ہیں پورے کے پورے. ہے نہیں ہے غیر اللہ کے نام پہ کندوریوں کے نام پر یہ قربانیاں ہو رہی ہمارے علاقوں کے اندر کہ ایک بکرا, ایک گائے, ایک بیل کسی کے نام سے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, ایک عمر کو پہنچتا ہے جس عمر میں ان کے نزدیک 1 سال 2 سال منت ہوتی ہے, وہ پوری ہونے کے بعد اسے سنبھالتے ہیں, پالا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, سارا محلہ کھلا رہا, ہر کوئی احترام کر رہا, کوئی اس کو سلام کر رہا, کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا, اور پھر اس کو ایک مخصوص وقت میں لے جایا جاتا ہے. 11 لوگ, 21 لوگ, 31 لوگ, 41 لوگ, 51 لوگ, 251 لوگ, بڑا جانور ہو تو سب جاتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اس جانور کو ایک فلاں مقام پہ لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے اور سب کو کھلایا جاتا ہے. یہ ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی. ارے نہیں بھائی, آپ نے غلط سمجھ لیا, ہم کو, ہم ایسا نہیں کرتے, ہم لے جا کر اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, دلیل بہت صحیح ہے, اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول کہ میں فلاں مقام پر, یہ فتح مکہ کی بات ہے, جب شرک ختم ہو رہا تھا, بت مٹا دیے جا رہے تھے, لوگ ایمان میں آ رہے, میں مقام پہ قربانی کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مقام پہ دور جہالت میں کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں. کیا دور جہالت میں مشرکین وہاں قربانی کیا کرتے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر کر لیں. ان کی ایک نظر تھی, منت تھی کہ فلاں مقام پہ قربانی کریں. تو اللہ کے رسول نے سیدھے نہیں کہا کر لو. کیا اس مقام پہ کوئی بت خانہ تھا؟ مطلب اب تو توڑ دیا گیا ہوگا, لیکن تھا. تو کہا نہیں, بت خانہ نہیں. کہا کیا وہاں دور جہالت میں مشرکین ذبح کرتے تھے؟ چلو بت تو نہیں تھا, لیکن کیا مشرکین کا طریقہ تھا ذبح کرنا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر ذبح کرو. آج آپ جہاں جا کر یہ کریں ہم اللہ کے نام سے قربانی دیتے ہیں, نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ یہ تو اللہ کا نام تو خالی بسم اللہ ذبح کریں. نسبت اس بکرے کو اگر میں کہوں کہ یہاں لا کے کاٹ دیجیے ہمارا IRC میں, تو آپ کاٹیں گے؟ نہیں. تو نسبت, ہاں مسئلہ وہی تو ہے. پھر نام اللہ کا ہے, نسبت کسی اور سے ہے, خوش کرنا کسی اور کو مراد ہے. پھر آپ کہہ رہے نہیں اللہ کے نام سے تو ہو ہی رہے گا, میں کہاں ہوں, وہ تو میں اس کے خلاف کہا ہوں, لیکن آپ نسبت خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غیر اللہ. یہی تو ہے, اس صحابی کو اللہ سے نجات نہیں دی. قربانی ایک بڑی اہم عبادت ہے, یاد رکھیے, کبھی بھی اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم کبھی نہ کریں. صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے, قربانی کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نیت سے کیا, وہ بھی ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں بلی کی نیت سے. مثالیں دوں, بلی کی نیت سے قربانی, آپ نے نئی گاڑی خریدی, آپ قربان کرنا چاہتے اللہ, آپ نے ایک جانور کو قربان کیا, قربان کر کے اٹھا کر پھینک دیا. کھاتے نہیں ہیں جانور, مرغا ہوتا ہے کبھی, مرغی ہوتی ہے کبھی, بکرے کا بچہ لاتے ذبح کر کے پھینک دیتے. کیا ہے یہ قربانی؟ تو وہ جانور اس کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور, وہ حلال ہے نا. یہاں پھینک دیا جاتا ہے, ہوتا ہے نہیں. ایک انڈا رکھ دیا, اس پہ سے گاڑی چلا دی, قربانی ہوئی نا انڈے. لیکن یہ آپ دیکھیے یہ طریقہ اللہ کے, یہ کہتے ہیں بلی. بلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں, وہ اپنے معبودوں کو, بتوں کو یا علاقائی جنوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ایک چیز ذبح کر کے چھوڑ دی جاتی ہے, جس کا خون وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی لاش وہیں چھوڑ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کا خون چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کو وہیں مرتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ ہے بلی. یہ قربانی ہے, اور اسلام میں بلی کا تصور نہیں, قربانی. اس لیے کہ اسلام میں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو قربانی کا جب حکم دیا, واضح کر دیا. سورہ حج آپ پڑھی, اس میں اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہیں پہنچتا جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو, جو چیز پہنچتی وہ تقوی ہے. تو گویا ہمارا رب خون پینے والا یا گوشت کھانے والا رب نہیں ہے جس کو ضرورت ہے بلی کی. قربانی ہمارے لیے ہوتی ہے, وہ نیت ہے جو اللہ قبول کرتا ہے کہ جب بندہ جانور کر رہا ہے تو کل جان بھی دے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا. یہ معنی ہے, یہ مقصد ہے قربانی کا. یاد ہے, تو یہاں غیر اللہ کے لیے قربانی, بلی چڑھائی جا رہی ہے. قربانی گھر بنانا ہے تو پہلے بولے ایک بکرا کاٹ دو. کیوں نہیں, اللہ گھر بنا رہا ہے, شکر کی نہیں, شکر میں نہیں, آپ علاقے کے جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا, بولے کو مر جاتا, بھگ مانگتی زمین, بھگ مانگتا گھر, بھگ مانگتا کنواں, بھگ مانگتا کھیت, بھگ مانگتا فلاں, بھگ مانگتی گاڑی, مر جاتا بولے جو آدمی پہلا چڑھا تھا کوئی. تو یہ علاقائی جنوں کو خوش کرنے کا معاملہ ہے. یہ اللہ قربانی, فصل لربک ونحر, نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اس نیت سے, اسی طریقے سے جس طریقے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سمجھ رہا بات, اسے کہا جائے گا قربانی. یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم. تو ہماری قربانیاں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. ہماری نمازیں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. اس کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی نماز, غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی اسلام میں نہیں ہوتی. اور یہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے, وہ
شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا شرک۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں اس بلی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقام میں نے دیکھا کسی گھر میں ایک بہو لائی جا رہی ہے، بیوی لائی جا رہی ہے ایک شخص، تو ایک شخص آ کہا رک جاؤ، روک دو اس لڑکی، اور فوراً ایک مرغا لایا گیا۔ مجھے لگا شاید خوشی میں یا پتہ نہیں کیا ہے، ایک لگنے لگا تھا سب کی قربانی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کے ایسا کٹی ہوئی گردن جو کھلی ہوئی ہے اس میں خون ٹپک رہا تھا، لے کے پیچھے چل رہا اور کہا اس لڑکی کو اس سے پیر رکھ کر اندر آؤ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اور پھر اس جانور کو پھینک دیا انہوں نے، بازو پھینک دیا۔ تو بولے یہ نحوست نکالنا ہے۔ کیا نکالی جا رہی تھی؟ نحوست۔ گویا علاقائی جنوں کو خوش کیا جا رہا تھا، وہ جانوروں کو پھینک دیا گیا۔ یہ ہوا غیر اللہ، ان جانوروں کو لا کے اب درگاہوں پہ چڑھا رہے، یہ ہوا غیر اللہ۔ نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت سے، اور وہ کہیں بھی ہو سکتی، یہاں ہو سکتی، وہاں ہو سکتی، کوئی بھی، لیکن ایسی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں لوگ آ کر شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کے رسول نہیں جاتے۔ نہیں، وہ تو مشرکین بتوں کی کرتے تھے نا، یہ تو اللہ والے تھے، تو اللہ والوں نے بولے کہ تم کو یہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی خبر تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر تھی۔ آپ نے خود حدیث میں کہا کہ اگر کبھی میں شام جاؤں، فلسطین جاؤں، تو تمہیں موسیٰ کی خبر بتا سکتا ہوں یہاں ہے بول کے۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر معلوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر معلوم تھی، آپ بھی کہنا تھا میرے صحابہ وہاں تم بھی قربانیاں کیا کرو، یا یہ کہہ کے جانا تھا اللہ ہے میرے اصحاب اب میں انتقال کر جاؤں گا تو میں فلاں جگہ تدفین ہوں گا تو میرے پاس بھی لا کر قربانیاں کیا کرو۔ تو کیا آپ نبیوں سے مقدس ہے؟ آپ جو پیر اور ولیوں کو مان رہے جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، جبکہ انبیاء نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اگر کوئی مقام ہوتا جہاں قربانی کرنا مقدس ہوتی، جائز ہوتی اللہ کے نام پر بھی، تو وہ ہوتا اللہ کے رسول کا روزہ۔ یہ آپ کی خبر مبارک، جب وہاں نہیں ہے تو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں صحابہ کو کہا کہ تم فلاں تو جاتے ہو نا فلسطین، موسیٰ کی خبر کے بعد کبھی قربانیاں کر دیا کرو، کبھی جا کے ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر جس کو آج ہبرون کہتے ہیں شہر میں، وہاں خبر آج میں وہاں کر لیا کرو۔ یہ شرک، یہ کفر بہت بڑا۔ تو کہا نماز قائم کی، قربانی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی نام بے نام و نشان رہنے والا۔ اب آیا معاملہ اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کا پے در پہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جانا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت رہے گی واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت رہی ہے۔ لیکن علماء جو حکمتیں دیتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو ہو سکتی کہ اللہ نے آپ کو لڑکی عطا نہیں کی، تو یہ ہے کہ آج دیکھیے جو نبی کے خاندان سے سیدھے نہیں ہیں ان کو کتنا زام ہے اپنے اس خاندان سے ہونے کا، سیدھے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، سمجھے نا۔ بیٹیوں سے برانچز چل رہی ہے، چچیرے بھائیوں سے برانچز چل رہی ہے، تو کتنا زام ہے۔ خاندان سے جو دور، خالی اس علاقے کے ہونے کا زام دیکھیے، ہم فلاں ہیں، قومی زام، سمجھ رہے، خاندان تو دور، خالی علاقے سے ہونے کا زام دیکھیے لوگوں میں، ہم فلاں علاقے سے، ہم فلاں زبان بولنے والے۔ شاید یہ حکمت رہی، اللہ اس معاملے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا، اس کے آگے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا وجہ، لیکن یہ حکمت ہو سکتی ہے، سمجھ رہا بات۔ تو اللہ نے آپ کے لڑکوں کو حیات نہیں رکھا۔ مشرکین جب آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں منائی اور کہا اب تو محمد کا نام لینا کوئی نہیں ہے، اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں، اس کی تحریک یہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سے کوئی بھی تحریک کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو معلوم، تحریک لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے، تحریک چلانا۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکی نبی نہیں ہو سکتی، اور بنی اسرائیل میں طریقہ تھا، اللہ کیا کرتا تھا ایک خاندان میں پھر اسی خاندان میں لڑکے دیتا تھا جو نہ انبیاء بنتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبی لڑکا ہو سکتا ہے، لڑکی کی دعا کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک جو وارث چاہیے تھا، ایک نبوت کو آگے لے کے چلا۔ بنی اسرائیل میں ایک زمانہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے مرد ختم کر دیے گئے تھے، ایک عورت حاملہ باقی، سارے لوگوں نے مل کر دعا کی اللہ اس سے لڑکا پیدا اور وہ نبی ہو، اس لیے کہ اب نسل، اور اللہ اس نسل میں اولاد دیتا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت جب اولاد پیدا ہوئی لڑکا تھا اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا شمون، اور وہ شمون علیہ السلام بعد میں چل کے وہ نبی بنے، جو کہ جو ہے طالوت والے واقعے کے اندر آتا ہے کہ طالوت کو ایک ان کے نبی نے جب چنا تو لوگوں نے کہا طالوت کو ہم پر کیوں بادشاہ بناتے ہو، تو نبی نے کہا وقت کہ اللہ نے اس کو سمجھداری اور جسمانی طاقت۔ وہ واقعے کے اندر شمون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ آخری لڑکے تھے جو بچے تھے، تو لڑکوں سے چلتے، سمجھ رہے بات۔ تو اب مشن اینڈ ہو رہا ہے، ایک طرح سے ظاہری طور سے مشن اینڈ دکھ رہا ہے، لڑکے ختم، مشن ختم۔ تو کہا ان نشانی کو الابتر، اللہ جواب دے رہا ہے نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے، دل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مایوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان۔ وہ اس کا دوسرا معنی ہے آپ کا نام و نشان رہنے والا،
آپ کا دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی چاہے ہزاروں اولادیں ہو جائے، یہ بے نام و نشان۔ آج جتنے مشرکین کو ہم یاد کرتے ہیں سوائے سیرت کے، اس کے علاوہ کبھی یاد کرتے ہیں جو مشرکین کے نام آج تھوڑے بہت باقی ہیں بڑے بڑے سرداروں کے، اس کے علاوہ جو جنگ بدر میں عہد میں مر کھپ گئے، کون پہچانتا ان مشرکین کو آج؟ کبھی آپ نے سنا مکہ گئے تو یہ کنواں تھا، اس میں 10 مشرکین ڈالے گئے، پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا؟ کس کو پرواہ ان کی، مر کھپ گئے، نسلیں چلی ہوں گے لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتا۔ خود ان کی نسلوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ ہمارے جد اعلیٰ تھے، یہ ہمارے باپ دادا تھے، ہے نا۔ جب ابو جہل کے گھر والے ایمان لائے تو کچھ صحابہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو کہتے تھے کہ ارے تو ابو جہل کی اولاد، تو گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول بار بار ہم کو تانا دیتے ہیں لوگ ابو جہل۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو برا کہنے سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مشرک مردے کے بارے میں بات، لہٰذا سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن مردے کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہیے۔ مشرک تھا نا، تو کہا اپنے مردوں کے بارے میں ابو جہل کو برا مت بولو، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ایک مرتبہ، جو کہ عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام تھا بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو عبداللہ بن عبداللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرے باپ کے بارے میں تانا مارتے ہیں کہ رئیس المنافق تھا، منافق تھا، کہ نام تو اللہ نے نبی کو بتایا تھا، لیکن صفتیں اللہ نے قرآن میں اتنی کھول کھول کے بیان کی مشرکین کی اور اللہ کے رسول نے منافقین کی کہ پتہ چلنا بہت آسان تھا، صحابہ کو معلوم تھا۔ تو آگے کہا میرے باپ کو برا کہتا، آپ نے کہا اپنے مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تم مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف۔ تو آج ان کے خاندان والے خود جو ہے نام نہیں لیتے، بے نام ہو گئے، وہ اولاد کے بعد، لڑکوں کے بعد، ہزاروں لڑکوں اور نسلوں کے بعد بے نام۔ کہا تیرا دشمن بے نام ہے۔ تو جتنے دشمنوں کا نام لے بھی لیتے نا ابو لہب کا، صرف اس لیے لیتے کہ سیرت میں آتا ہے، اس کے علاوہ کبھی تذکرے سنے ابو لہب کی مجلس، ابو جہل کی کوئی مجلس سجری کہ اس نے کیا کیا، کچھ کوئی نام نہیں۔ ہم ہی کبھی کبھی لے لیتے، ارے تورے بولتے ہوئے نکل جاتے آگے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سٹیج پر موجود تمام گیسٹ، تمام سپیکرز، یہاں موجود تمام لوگ، اور جو اس پروگرام کے آرگنائزر ہے سنشائن ہاسپٹل۔ میں ان تمام لوگوں کو بہرحال آپ کا استقبال کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسے سیشن کے لیے ہم جمع ہوئے کہ ڈائبٹیز جو ہے، جس کو عام زبان میں شوگر کہتے ہیں، شکر کی بیماری کہتے ہیں، ذیابطیس کہتے ہیں، تو ڈائبٹیز اور اس کا رمضان، اس میں رمضان کیسا گزارے وہ لوگ جن کو یہ بیماری ہے، اس تعلق سے کچھ بات کرنے، کچھ چرچا کرنے، ایک اس طرح کا سیمینار رکھا گیا۔ میں نے اپنے لائف میں بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے، یہ پہلا سیمینار تھا جو میڈیکلی اور اسلامکلی کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے رکھا گیا، خاص طور سے ایک اہم ایشو پر، چونکہ ہوتا یہ کہ رمضان آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو، اسپیشلی جو ڈائبٹیز ہوتا ہے یا شوگر جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ایک دو قسم کی رائے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جیسے ان کو فرسٹ ٹائم ڈائبٹیز ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ سوچ لیتے ہیں اب میرے لیے روزہ نہیں ہے اور یہاں معاملہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ڈائبٹیز ہے اور کافی سیویئر ہے تو بھی بولتے ہیں میں تو رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مطلب ایک افراط اور تفریط کے شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ مطلب ایک گروہ ہے جو جیسے ہی پتہ چلا، حالانکہ وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے، مطلب ایسی ہے جو گولیوں سے بھی کور ہو سکتی ہے، وہ ریگولر بھی نہیں رہتی ہے، اور تھوڑا بہت کھانے میں ڈائٹ میں چینج آیا تو کنٹرول بھی ہو جاتی ہے نارملی، کبھی کبھار گولیاں ریگولر بھی نہیں لینا پڑتی ہے، لیکن چونکہ ایک پرسپشن بنا ہے کہ ڈائبٹیز ہے تو آپ کو روزے نہیں ہیں، اب چونکہ آپ بیمار ہیں۔ ایسا نہیں یاد رکھیے، ہر بیماری کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس میں آپ روزہ رکھیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے یا آپ کی باڈی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اور اس کا لاس زیادہ بینیفٹ کے، تب آپ کو جو ہے چھوڑنا یاد رکھیے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں، یہاں سن رہے ہیں، میڈیا کے تھرو بہرحال سنیں گے، تمام لوگوں کو اگر ان کو یہ بیماری ہے تو اللہ ان کو شفا دے، اور ساتھ میں جو ہے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی ہم تمام کو بہرحال توفیق دے۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، یاد رکھیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو عاقل ہے اور بالغ ہے، مطلب جو عقل والے ہیں، مطلب مائنڈ میں ہوتے، سین لوگ ہیں، انسین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اڈلٹ ہو جاتے ہیں، اس پر روزہ یاد رکھیے فرض ہو جاتا ہے ہم لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اب روزہ یاد رکھیے کے تعلق سے جو مسکنسپشن ہے کہ شوگر مجھے ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر التمش شیخ سے بھی آپ نے سنا، ڈاکٹر دانش شیخ سے بھی آپ نے بہرحال یہ تفصیلات سن لی۔ ہر آدمی کو جس کو ڈائبٹیز ہے روزہ چھوڑنا نہیں، یاد رکھیے، یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا کون روزہ چھوڑیں گا اور کس کو روزہ رکھنا ہے، کون رکھ سکتا ہے اور کون نہیں رکھ سکتا، یاد رکھیے۔ تو یہ سوچنا کہ مجھے شوگر ہے میں روزہ چھوڑ دوں گا، غلط، اور یہ سوچنا کہ شوگر مجھے چاہے کتنی بھی رہوں میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیے۔ ہم کو اس کے بیچ کا راستہ نکالنا، اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک سوال جو جنرلی جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے ابھی بھی آیا، بیچ میں لوگوں نے کیا بھی، وہ یہ ہے
کہ کیا روزے کی حالت میں ہم اگر بلڈ کو ٹیسٹ کریں شوگر کے لیے، شوگر لیول کے لیے، تو کیا اس سے روزے کا کوئی معاملہ ہوگا، روزہ کمزور ہوگا، روزہ ضائع ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ بات آپ کلیئر کر لیں آپ کے ذہن میں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ سمجھ رہے نا، نکلنے سے نہیں ٹوٹیں گے، جیسے آپ نے تھوکا اس سے روزے کوئی تعلق نہیں، کان سے کچھ مین نکلا، ناک سے کوئی چیز ضائع ہو رہی، اور انسان کی شمگاہ سے پرائیویٹ پارٹ سے کچھ نکلنے سے نہیں ٹوٹیں گا، وہ ظاہر سی بات ہے منہ کے ذریعے کھانے سے کوئی چیز ٹوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ خون نکال رہے ہیں، یہ جنرلی ڈائبٹیز کے چیک اپ کے لیے ہو سکتا ہے، جنرل کوئی چیک اپ آپ کو کرانا ہے، آپ ڈائبٹیز ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں، جنرل چیک اپ بھی کرانا ہے، آپ بلڈ دے سکتے ہیں، اس میں روزے کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ ویلڈ ہے، اس میں کوئی کمزوری تک نہیں آئیں گے، کیونکہ کوئی چیز نکالی جا رہی ڈالی نہیں جا رہی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ جان لیں۔ اسی طرح یاد رکھیں شوگر کے علاوہ جو چیزوں کے تعلق سے، مطلب اس کے علاوہ جو چیزوں کے تعلق سے لوگوں نے کوشچن کیے تھے، میرے پاس کچھ کوشچن پہلے سے پہنچائے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ تھا کہ اب روزہ رکھ لیا میں نے، اب روزہ رکھنے کے بعد میں نے شوگر لیول ٹیسٹ کیا اور شوگر لیول ایسا آ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، روزہ کنٹینیو کروں یا اس کو توڑ دوں، چونکہ یا تو شوگر لیول بہت بڑھ گیا یا شوگر لیول بہرحال کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں یاد رکھیے، اور اگر میں روزہ توڑ دیتا ہوں، ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اپنے فزیشین کو، ڈاکٹر کو، تو یاد رکھیے آپ کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیے تو اب توڑ نہیں سکتے، توڑیں گے تو ہم کو گناہ زیادہ ملیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کوشش کی روزہ رکھنے کی، آپ نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا، آپ نے روزہ رکھا، اب کسی وجہ سے آپ کنٹینیو نہیں کر پائے، آپ کی شوگر بھی ہو سکتی، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، کوئی اور ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، آپ روزہ کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں، آپ کو اس کو کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ قضا مطلب آپ چاہے تو بعد رمضان اس کو کریں، اگر اللہ نے وہ ایسی حالت نہیں دی بعد رمضان کرنے کی تو فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک انسان کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ قطعاً گھبرائیے مت کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں پھر مجھے توڑنا پڑتا کسی بیماری کی وجہ سے تو کیا میں گناہگار ہوں گا، تو پھر اس کی وجہ سے میں رکھوں ہی نہ روزہ، سب سے اچھا ایسا نہیں۔ آپ روزہ رکھیے اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، پھر کسی وجہ سے اگر آپ کی طبیعت، صحت، آپ کی شوگر ساتھ نہ دے، آپ کو لیول بہت زیادہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ ہائی ہو جائے، ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے تو بہرحال پھر اس کو آپ توڑ دیں، اس کا کوئی آپ کو کفارہ نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف بعد میں روزہ رکھنا ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر پائے تو آپ فدیہ دے دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے روزے کی حالت میں انجیکشن کے تعلق سے کوشچن آیا تھا کہ انسولین وغیرہ لینا ہے، ابھی ڈاکٹر التمش شیخ سے بھی یہ کوشچن کسی نے کیا تھا، تو یاد رکھیے انسولین کا آپ جو ہے روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں، یاد رکھیے، صرف اس میں کنڈیشن جو لگائی گئی تھی علماء نے وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہ ہو، مطلب انسولین کے ساتھ کوئی اور چیز ایسی نہ دی جائے جس سے نیوٹریشن گین ہو باڈی کو، یاد رکھیے، غذائیت جس کو بولتے ہیں اردو زبان میں، مطلب وہ کھانے پینے کا الٹرنیٹ نہ ہو، آپ سمجھ؟ تو اگر ویسا نہیں ہے، فار ایگزامپل انسولین دیا گیا، بس انسولین دیا گیا، تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ انسولین میں جنرلی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں، یاد رکھیے اس کی، مطلب وہ غذائیت کا الٹرنیٹ نہیں، یاد رکھیے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بٹ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور دیا جا رہا ہے، میں چونکہ سائنٹیفکلی یا میڈیکلی نہیں جانتا ہوں اس کے ساتھ اور کیا کیا دیا جاتا ہے یا کسی چیز کے ساتھ، لیکن اگر کیا جاتا ہے اور وہ چیز جو ساتھ میں ہے اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے، غذائیت جس کو کہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے روزہ آپ کا نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائیں گا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ورنہ سمپل انسولین 1 ٹائم 2 ٹائم ملٹیپل ٹائمز اس سے کوئی فرق روزے پہ انشاءاللہ آپ کے نہیں پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ انسولین کی کچھ ٹائپس پہلے ہوتی تھی، اس میں نیوٹریشنل ویلیو تھی، لیکن آج ہم جانتے ہیں ایسی انسولین جس میں نیوٹریشنل ویلیو نہیں، یاد رکھیے مختلف سورسز سے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے، تو آپ اس معاملے میں بھی کوئی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن سمپل انجیکشن لینے سے آپ کے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انجیکشن جبکہ دوا کا ہو، غذا کا نہ ہو، میڈیسنل وہ انجیکشن ہو، نہ کہ اس کے اندر کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہو، یہ ایک رول ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، کسی بھی انجیکشن کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کہ ہم میڈیسن لے سکتے ہیں، یہ تو ہو گیا انجیکشن کے بارے میں، یا انسولین جو کہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے باڈی میں۔ یاد رکھیے روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز گلے سے آپ نہیں لے سکتے، یہ رول ہے، کچھ بھی چیز اندر جائیں گی، مطلب کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی لکوڈ فارم میں ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ صرف آپ جو چیز اندر لے سکتے روزے کی حالت میں وہ گیس کے فارم میں ہے، چاہے وہ استما کے لیے کوئی گیس فارم میں چیز لیتے ہیں، یا پھر آپ کو آکسیجن لگایا جاتا ہے کسی وجہ سے، یا پھر آپ جنرلی جو ہوا لیتے ہیں وہ یاد ہے، تو گیس کے فارم میں کوئی چیز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میڈیسن کی فارم کی بات کریں، جیسا کہ ٹیبلٹ آپ کی چل رہی ہے یا پھر کوئی سیرپ وغیرہ ہے لکوڈ فارم میں، تو گلے سے نہیں اتر سکتی کوئی چیز، کیونکہ وہ ویلڈ نہیں کریں گے آپ کے فاسٹ کو، آپ کا فاسٹ روزہ ٹوٹ جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جہاں تک انسولین ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ میڈیسن جو گلے سے لی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی، یاد رکھیے۔ پھر اگر وہ اتنی ضروری ہے تو آپ روزے کو آپ کے توڑ دیں اور میڈیسن اپنی لے لیں، اور اس کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں، قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں تو پھر اس کا فدیہ دے دیں، انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے شوگر ہے تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں؟ اس کا سمپل آنسر نہیں، ہاں اور نہ دونوں میں دے سکتا ہوں،
ہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو آپ کی ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کرانا پڑے گی. آپ کا ڈاکٹر پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سے ٹائپ کی شوگر ہے، اس ٹائپ کی شوگر میں کتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کیسے آپ روزے رکھتے ہیں. لیکن جو ایک بلینکٹ ایک ہمارے پاس رول تھا نا، آپ کو اگر شوگر ہے تو روزے نہیں رکھنا ہے، وہ تو بات غلط. ہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی ڈیپینڈ ہے، آپ کی بیماری، اس کی ٹائپ، اس کی شدت، کس درجے سے آپ کو ہوتی ہے، کب آپ کو ہوتی ہے، کتنی دیر آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، کب آپ کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا ہاں آپ رکھیں نہ آپ رکھیں. جیسے ڈاکٹر التمش شیخ نے یہ بات بالکل کلیئر کی، چونکہ ڈاکٹر دانش شیخ کے لیکچر میں تھا نہیں تو میں اس کی ڈیٹیلس نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے خاص طور سے کہا کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ روزے رکھنا ہی نہیں، ایسا نہیں، روزے رکھ سکتا ہے ایک ڈائبٹک پیشنٹ، بس اس کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اسی طرح ایک بات جو انہوں نے ڈاکٹر التمش شیخ نے خاص کہی تھی، میں بھی ریپیٹ کروں گا. حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحر کرنے میں تاخیر کرو، مطلب اس کے اینڈ ٹائم تک کرتے رہو، مطلب آخر تک. مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے کہ ایگزامپل دے رہا ہوں، سحر کا آخری وقت ہے 5:15، 5:15 سمجھ لیجیے، تو آپ 5:15 تک سحر کیجیے. خاص طور سے یہ تو عام اصول ہے، لیکن خاص طور سے جن کو جو ہے ڈائبٹیز وغیرہ ان کے لیے یہ بہت یہ حدیث پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ اننیسری اگر سمجھو انہوں نے 2 بجے تک جاگے، سمجھ لیجیے کسی وجہ سے، پہلے تو جاگنا نہیں چاہیے خامخواہ، اور پھر سوچا کہ اب میں کھا لیتا ہوں سو جاتا ہوں. اب آپ 2 بجے سے روزہ ہے رات کے، اور دوسرے دن آپ کو 6:45 یا جو بھی ٹائم ہو تب تک ٹو مچ لانگ ہوگا. تو آپ کیا کریں، سحر ضرور کریں اور اس کے آخر وقت تک کریں. ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ہے یاد رکھیے کہ سحر میں تاخیر کرنا چاہیے. تاخیر سے یہ مطلب نہیں کہ اس کے وقت سے بھی آگے، اس کے وقت کے اینڈ تک. اور پھر دوسری حدیث میں روایت میں ہے کہ افطار میں جلدی کرو، میننگ یہ کہ اگر 6:45 کو ہو جا رہا تو اننیسری 6:50 مت کیجیے، اس کو 45 بھی کر لیجیے. آج کل ایپ سب کے پاس ہے، پہلے تو وہ تقویم وغیرہ ہوتی تھی، بانٹی جاتی تھی، آج تو ماشاءاللہ یہ چیز کی ضرورت تھی. سن رائز، سن سیٹ اور ٹوائلائٹ، سب ہر چیز آپ کو ایپس کے تھرو ایکوریٹ، بالکل کریکشن کے ساتھ، ڈگریز کے ساتھ، آپ کے ایریا آپ جہاں کھڑے وہاں آپ کو دے دیتا ہے وہ، ہے نا، ڈائریکشن قبلے کے وغیرہ. تو لہٰذا وہ آپ کے پاس مسئلہ ہے، تو ارلی کرنے کی کوشش کریں، مطلب جیسی وقت ہو جائے، خاموخواہ لیٹ نہ کرے. فار ایگزامپل میں آفس میں ہوں، اب آفس میں کہاں افطار کرتے 15-20 منٹس میں گھر پہنچ جاتا ہوں. اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، کیوں آپ ٹریول کر رہے ہیں بغیر کھائے پیے کے، کر لینا وہاں افطار. اور آپ کو بتا دیا گیا افطار کے اندر آپ 1 سے 2 کھجور لے لیں، کچھ پانی لے لیں، چونکہ گرمی کا کافی معاملہ ہے. اتنا لے کے پھر آپ ٹریول کر کے گھر چلے جائیں، پھر آپ کو جو کرنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاموخواہ لیٹ نہ کرے. تو سحر میں آخر تک اور افطار میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. اس سے انشاءاللہ عزیز یہ کافی جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح جو ہے اگر شوگر پیشنٹ کولیپس ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ مانیٹر کر رہے تھے، آپ نے سب کیا، اب وہ چکر آ گئے، ہوتا ہے نا ایسا، تو اب اس معاملے میں سوال یہ کہ وہ آدمی کیا کرے خود، اور اس کے ساتھ والے کیا کریں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں، اتنے سٹبن ہو جاتے ہیں، مطلب اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، نہیں میں تو رکھوں گا ہی، کچھ بھی ہو جائے، میری جان بھی گئی تو بیٹا تم دفنا دینا مجھے، لیکن روزہ میرا نہیں توڑنا. یاد رکھیے آپ کو شریعت یہ حکم دیتی نہیں کہ اپنے جان کا خطرہ لے کے کوئی عبادت کرے. بتائیے آپ کو ایسی ایک روایت کی جان کا خطرہ لے کے روزہ رکھو، جان کا خطرہ بھی ہو تو آپ کو نماز تو پڑھنا ہے، تو یہیں پڑھنا ہے تو نہیں، آپ کو بہت چھوٹ اور سہولت ہے، تو لہٰذا یہ رسک کیوں لینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ کولیپس ہو گیا، آپ لوگ جانتے ہیں اس کی ہسٹری، یہ تو ڈائبٹک ہے اور آپ مانیٹر کر بھی رہتے بٹ ہو گیا، تو آپ اس کو کچھ دے سکتے. اگر انسولین کی شکل میں کچھ دینا ہے تب تو اس کے روزے کا کوئی ایشو ہی نہیں، کیونکہ انسولین سے ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹتا نہیں، تو وہاں تو کوئی ایشو نہیں. لیکن جب بات یہ آئیں گی کہ اس کو کچھ کھلانا اور پلانا ہے، اور یہ اس کے لیے اگر ضروری ہے تو بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں. سمجھے، پیشنٹ کے نہ کہنے کے باوجود بھی کبھی ہوتا ہے لوگ ضد کرتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ اتنا ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو روزہ رکھنا ہے، گھر والے سب پریشان ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ لیں گے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو سنبھالنا، بہت مشکل ہوں گے. لیکن ان کی ایک تڑپ ہے، یہ تڑپ اچھی ہے. لیکن ایک بات یہاں بتا دوں، جو شخص کسی چیز کے کرنے کی اچھی نیت رکھے اور کسی وجہ سے نہ کر پائے، حدیث کا مفہوم ہے، کوئی شخص بیمار ہو اور مسجد جا کر نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہو، بیماری کی وجہ سے نہ جا پائے، چونکہ نیت تھی اس کو مسجد جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو یہاں ایک آدمی ہے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے اور کسی وجہ سے پھر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہاں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے اجر دے گا، لیکن آپ رسک مت لیجیے، کسی بھی قسم کا رسک مت لیجیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر پیشنٹ کولیپس ہو جاتا ہے تو انجیکٹیبل کے فارم میں بھی کچھ دینا ہے تو وہاں تو روزے کا مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اس کے علاوہ کچھ کھلانا پلانا ہے، جیسا فوراً کچھ میٹھا کھلانا ہے، فوراً کچھ اس کو پانی پلا دینا ہے، فوراً کچھ اس کو میڈیسن جو کہ اس کو نگلنا ہے، اس میڈیسن کو آپ یہ کام پھر کر دے، وہاں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں. یاد رکھیے، مطلب کوئی گناہ نہیں آئے گا. آپ بعد میں اس روزے کو کنٹینیو کر لیں رمضان کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، اور ویسا بھی نہ ہو سکے یاد رکھیے تو پھر کیا کرے، فدیہ دے دے اس کا. دوسری چیز یہ جیسے ہمارے سامنے باتیں آئی ٹائپ 1 ٹائپ 2 کے تعلق سے، ڈیٹیلز تو نہیں، ڈاکٹر التمش شیخ نے تو یہ تک کہا کہ ٹائپ 1 کے بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، چونکہ 1 to 1 پیشنٹ ٹو پیشنٹ، چونکہ وہ لوگ جو ہے انسولین لیتے ہیں،
لیکن ٹائپ 2 والے کم از کم 10 رکھ سکتے ہیں، 15 رکھ سکتے ہیں، اس سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ روزے جو آپ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے، مان لیجیے ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ایک دن روزہ رکھیے، ایک دن مت رکھیے، اور ایسے کر کے آپ روزے کنٹینیو کیجیے۔ اب آپ کی ہو گئے 15 روزے، سمجھ لیجیے 14 چھوٹ گئے، یا 15 ہو گئے 15 چھوٹ گئے، تو آپ نیکسٹ 15 روزوں کو یاد رکھیے، بعد رمضان رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آرام سے آپ رکھیے، مطلب الٹرنیٹ ڈیز میں 2-3 ڈیز کے گیپ سے۔ منس کو بھی چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، اب رمضان ہو گیا تو اس کا شوال چھوڑ دیجیے، اس کے بعد رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو پورے سال میں کبھی بھی پورے کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں تک کہ اگر یہ رمضان کے روزے آپ کے چھوٹ جائے تو اگلے شعبان تک آپ کے پاس پورا ٹائم ان کو کنٹینیو کرنے کا، تو ضد مت کیجیے، پریشان مت ہوئیے، رکھیے۔ ایسا پیشنٹ جو 15 روزے رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں یہ تو رمضان میں فرض تھے بول کی اجازت دی گئی، آپ بعد میں نہیں رکھ سکتے روزے، یہ آپ کی صحت ساتھ نہیں دیں گی، بس اتنا رسک کافی تھا آپ کے لیے، تو ایسا پیشنٹ کیا کرے پھر 15 روزے کے اگینسٹ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ میننگ یہ کہ وہ اس کا قضا نہیں کریں گا، اس روزے کی بدل نہیں کریں گا، اور اس کے بدلے فدیہ مطلب رینسم جس کو بولیں گے انگلش کے اندر، کچھ چیز اس کے بدلے دیں گا، وہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے روزے کا کمپنسیشن ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، یا یہ چند کوشچنز تھے جو میرے سامنے پہلے سے رکھے بھی گئے تھے، میں نے سوچا ان کوشچنز کو لے کے ہی آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی کچھ بات اپنی بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کروں۔